दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सिराज सैयद की जुबानी, अमीन सयानी की कहानी। बहन और भाइयों, अमीन सयानी की आवाज, अंदाज और बिना का गीत माला जैसे देश के पहले हिट रेडियो प्रोग्राम के बारे में। लेकिन हुआ ये कि कुछ ऐसे गरजे बादल, कुछ ऐसी चमकी बिजलियां कि उस गरज और उस चमक में मुझे आप लोगों की शिकायत सुनाई देने लगी। अमीन सयानी रेडियो की माइलस्टोन आवाज है। सिराज सैयद उनके कॉपी राइटर हैं। बीते 50 सालों से वे उनके साथ काम कर रहे हैं। वे एक जाने पहचाने प्रोग्राम प्रेजेंटर और सिने आर्टिस्ट भी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर शकील अख्तर ने उनसे हाल ही में बातचीत की है। इस बातचीत में सिराज सैयद ने अमीन सयानी के रेडियो सफर को बशिद्दत याद किया। सुनिए उसी बातचीत के विशेष अंश, रेडियो प्रोग्राम के बारे में। सिराज सैयद की जुबानी, अमीन सयानी की कहानी। सिराज सैयद साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं आपके सफर की, रेडियो के, जो एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, 50 साल का रेडियो के एक बड़ी आवाज और सबके दिलों की हर दिल आवाज अमीन सयानी के साथ में आपका कैसा सफर रहा, किस तरह के वो शख्सियत रहे, किस तरह के कार्यक्रम बने और किस तरह का आपका एक अपना अनुभव गुजरा। आज हम उन्हीं बातों पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि अमीन सयानी साहब को आप अपने लफ्जों में एक जो उनका सार है, उनके शख्सियत का, उनके रेडियो को दिए कंट्रीब्यूशन का, योगदान का, आप किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहला लफ्ज जो उभर के आता है जहन में वो है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट, अच्छा जी। यानी कि जो भी है चीज को बेहतरीन बनाने की कोशिश। बहुत अच्छा। मतलब ये कि कभी कभी वो किसी की स्क्रिप्ट की बड़ी तारीफ कर देते थे और जब वो उस पे बैठ के काम करते थे तो उसमें भी वो कुछ न कुछ सुधार, कुछ न कुछ निखार लाने की कोशिश करते थे जी। यही चीज वो हर दूसरे शख्स से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी परफेक्शनिस्ट होगा। जी जी। जरा सा भी कोई 20 की जगह 19 हो जाए जी अपने बोलने में या लिखने में जी, तो उन्हें पता चल जाता था और वो उसका बहुत बुरा मानते थे। यानी वो ये समझते थे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब भी आप सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम ले जा रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जी हाँ, परफेक्ट होना चाहिए। जी जी। तो दूसरी बात तो वो कहते थे कि जबान आसान होनी चाहिए, आम फहम। जी, आम फहम होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा ना तो उर्दू हो ना तो बहुत ज्यादा हिंदी हो। जी, आम हिंदुस्तानी जबान। आम हिंदुस्तानी जबान जी। और जब वो काम करने बैठते थे तो फिर घड़ी नहीं देखते थे। ये नहीं है कि 1 घंटे में प्रोग्राम करना है या 2 घंटे में प्रोग्राम करना है जी। अगर 1 घंटे की जगह 4 घंटे लग गए तो कोई बात नहीं, 8 घंटे लग गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन तक रिकॉर्ड करना पड़ा तो कोई बात नहीं। मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ है कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया दिन के 11:30 बजे जी रिकॉर्डिंग, और उसमें क्या होता था कि 15 मिनट का जो ये फिल्मी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता था उसमें स्पोकन पोर्शन जो कहा जाता है, यानी जो हम और मैं और अमीन साहब बोलते हैं या कोई और बोलता है जी, वो होता है 6-7 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का जी। बाकी 7-8 मिनट के गाने होते थे जी जी जी। पहला सेगमेंट मान लीजिए है 15 मिनट का, तो हाँ, तो नहीं, सारे सेगमेंट जोड़ के बता रहा हूँ मैं। जी जी। अच्छा।
تو 1-2 منٹ بولے پھر 2-3 منٹ کا گانا، پھر 2 منٹ بولے پھر 2 منٹ کا گانا، اس طرح سے یہ فارمیٹ ہوا کرتا جی۔ تو ایک پروگرام تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے 11:30 بجے شروع کیا، اس کے بیچ میں کچھ کام آتے رہے، امین صاحب کو بار بار اٹھ کے باہر جانا پڑا، ہاں، اور وہ ہم نے ٹھیک رات کے 11:30 بجے ختم 12 گھنٹے کا شیڈیول رہا۔ 12 گھنٹے، حالانکہ تھا وہ صرف 7 منٹ کا ٹوٹل۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ ان کی لگن تھی۔ جی جی جی۔ تو 2 باتیں آپ نے بتائی، ایک تو پرفیکشنسٹ والی، اور دوسرا کام ہو بیسٹ ہو اس کے لیے چاہے کتنا وقت لگے وہ اس کے لیے پورا اپنا وقت ڈیوٹ کرتے تھے۔ اور کوئی ایسی بات جو ان کو آپ کو محسوس ہوتی ہو، جیسے ان کی اپنی خود کی نالج کے بارے میں اور سٹارز کے بارے میں، جانکاریوں کے بارے میں؟ وہ ٹائمز آف انڈیا اخبار کا کراس ورڈ پزل اچھا روز کرتے تھے۔ ہاں ہاں، اچھا، حالانکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ کو تیز ترار رکھنے کے لیے، تیز ترار رکھنے کے لیے۔ جی بالکل۔ جی جی جی۔ انہوں نے BA کیا تھا 2nd ڈویژن سے، اس سے آگے نہیں پڑھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ تو دنیا بھر کی معلومات رکھنے کے لیے اخبار پورا پڑھتے بھی تھے گھر پہ، جی۔ اور اسی لیے ان کا دن جو ہے وہ قریب 11:30 بجے ہی شروع ہوتا تھا۔ اچھا، مطلب حالانکہ وہ اٹھ تو جاتے تھے جلدی، اٹھ تو جاتے ہوں گے، میرے خیال میں 7:30 بجے کے آس پاس اٹھ جاتے ہوں گے، جی، لیکن گھر سے نکلتے نکلتے ہی ان کو 11-11:30 بج جاتے تھے، جی جی، اور قریب 12 بجے وہ آفس پہنچتے تھے۔ جی۔ اس کے بعد میں یہ طے نہیں تھا کہ وہ 7 بجے نکلیں گے یا 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے۔ ان کے اسٹوڈیو کا کیا نام رہا؟ ان کے اسٹوڈیو میں ایسا تھا کہ پہلے جس ادارے سے وہ جڑے ہوئے تھے، جی، اس کا نام تھا ریڈیو ایڈورٹائزنگ سروسز۔ اچھا۔ اور ریڈیو ایڈورٹائزنگ سروسز کا ہی ایک شعبہ، ایک ڈویژن تھی، جی، یونٹ تھی، ہاں، یونٹ ریڈیو انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ جی۔ تو امین صاحب ریڈیو انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیے کام کرتے تھے۔ جی جی۔ وہ اس کے مالک وہ نہیں تھے، لیکن اس کے ڈائریکٹرز میں ان کے بڑے بھائی حمید سایانی صاحب تھے، جی، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں۔ جی۔ سن 85 میں جی یہ ریڈیو ایڈورٹائزنگ سروسز اور ریڈیو انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ یہ دونوں بند ہو گئے۔ اچھا، بند ہو گئے۔ ہاں۔ تو امین صاحب نے بہرحال اپنا آفس اسی جگہ پہ رکھا جہاں پہلے تھا۔ وہ کہاں پہ؟ وہ ہے بمبئی میں کولابا علاقہ ہے، جی، ایک ریگل نام کا سنیما ہے، جی، اس کے بالکل برابر میں سیسل کورٹ نام کی بلڈنگ ہے۔ اچھا۔ اس میں دوسرے مالے پر ہیں وہ، جی جی، ابھی بھی وہی ہے؟ ابھی بھی وہی ہیں۔ اب جس کمرے میں ہے اس کمرے میں پہلے نہیں ہوتے تھے، جی جی، لیکن ہے وہی، مطلب اسی جگہ پر، وہی جگہ ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے پروگرام بھی ہوئے ہیں جو اب یوٹیوب پہ یا کچھ اس کے آڈیو ویڈیوز آئے، اور وہ بھی بہت ہٹ ہوئے اور کافی لوگوں نے پسند کیا، خاص طور سے وہ جو 50، 60 اور 70 اور 80 کے دشک کے گیت سننا چاہتے تھے۔ اور اس سمے جیسے آپ لوگوں نے یہ ٹاپ فہرست کے بھی ایک پورا ایک پروگرام کیے ہیں، تو وہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے یا وہ ختم ہو چکا ہے وہ پورا؟ مطلب امین صاحب کے ہاں، جو بناکا گیت مالے کے ہٹ بدن۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں ہوا یہ ہوا ایسا کہ سن 1993 میں، 1993 میں، جی، یہ پروگرام جو ریڈیو پہ آتا تھا وہ ریڈیو پہ تو ہو گیا ختم۔ ہاں۔ اور اس کو کچھ دنوں کے لیے ٹیلی ویژن پہ پیش کیا گیا۔ ہاں جی۔ اور ٹیلی ویژن پر یہ سباکا گیت مالا کہلاتا، بناکا نہیں، کیونکہ تب تک بناکا ٹوتھ پیسٹ کا نام بدل کے سباکا ہو چکا تھا۔ جی جی۔ تو یہ میرے خیال میں قریب 7 مہینے، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں اس کا PR ہوتا، اور اس میں کچھ پروگرام تو امین صاحب نے اکیلے ہوسٹ کیے تھے شروع میں، بعد میں تبسم ان کے ساتھ میں تھی۔ ہاں۔ تو اس کے بعد میں تو وہ بھی بند ہو گیا۔ جی۔ تبسم اور امین سیانی کی جو کیمسٹری ریڈیو پر،
اور میرا خیال ہے کچھ پروگرامز میں بھی بہت عمدہ قسم کی رہی اور بہت وہ جوڑی پسند کی گئی ہمیشہ. جی جی اور ان کا جو انداز رہا تبسم جی کا وہ بھی بہت مقبول ہوا. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ ان دونوں میں کیسی ٹیوننگ تھی, کیسے وہ پرفارم کرتے تھے, کیسا ان کا پروگرام کا طریقہ تھا؟ ہوا یہ کہ لیٹ 60s میں تبسم نے فلموں میں میرے خیال میں کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی اور شادی کی بھی انہوں نے. پروگرامز میں اسٹیج پر وہ نظمیں سنایا کرتی تھیں, لطیفے سنایا کرتی تھیں. امین صاحب اکثر اسٹیج پر کمپیئر کرتے تھے تو تبسم بھی کئی بار اس میں ہوتی تھی. تو لیٹ 60s ارلی 70s میں ایک پروگرام شروع ہوا, مراٹھا دربار کی مہکتی باتیں. جی 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 یاد ہے. تو یہ جوکس کے اوپر بیسڈ تھا. ہاں لطیفے تھے کچھ اس میں, لطیفے ہی ہوتے تھے اس میں. جی. تو امین صاحب نے اس میں تبسم کو اپنے ساتھ رکھا تھا. ہاں. اور آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا تو اس میں کچھ جوکس تو تبسم خود لاتی تھیں اور کچھ جوکس میں دیا کرتا تھا. اچھا 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 اوکے. اور امین صاحب میرے خیال میں اس میں جوکس وغیرہ نہیں دیتے تھے کچھ. اچھا فارمیٹ کیا تھا اس کا, مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیجیے گا, میں بھول گیا ہوں. بس آج کے شروتاؤں کو بھی نہیں معلوم ہے, سامعین کو. جی. دو لوگ بیٹھ کے ایک کے بعد ایک لطیفہ سنا رہے ہیں بس, اور کچھ نہیں. اچھا یہ تھا. اور کبھی کبھی اس میں کبھی نہیں میوزیکل کچھ نہیں. کہیں کہیں کوئی گانا فٹ ہو گیا کسی لطیفے کے ساتھ تو جوڑ دیا. ہاں ہاں اچھا اچھا. اور کبھی کبھی کسی اسٹار کو بھی بلا لیتے تھے بائی دی وے اگر کوئی مل گیا تو. لیکن وہ تھا نہیں, وہ فارمیٹ میں تھا نہیں. جی جی. تو وہ کچھ میں لطیفے دیتا تھا, کچھ تبسم. اور امین صاحب جب کبھی بہت بزی ہوتے تھے جی تو ان کی جگہ میں لے لیتا تھا, تو میں اور تبسم مل کے کرتے تھے پروگرام. اچھا اچھا واہ واہ. تو یہ میرا مطلب سب سے شروع کا کام جو میرا ان کے ساتھ میں ہوا یہ رہا, یہی تھا. یہ 70 کے آس پاس کا. جی. بھارت میں تو آپ لوگوں کے یہ پروگرام بہت لوکپریہ رہے, بہت پاپولر رہے, اور ہر پروگرام نے اپنی اس میں کہوں گا کہ آج کے زمانے کے حساب سے TRP رہی اس کی, وہ اتکرشٹ رہے, بہت اچھے رہے. کیا کبھی ایسا موقع آیا جب ودیش بھی گئے ہوں آپ اور ودیش میں لوگوں کا ہجوم جماوڑا بہت بڑا موب پیچھا کر رہا؟ یہ امین صاحب کے ساتھ تو بہت ہوا. انہوں نے 50 شو کیے ہیں دیگر ممالک میں جا کے. اچھا. میں نے صرف 3 شو کیے ہیں زندگی میں ہندوستان کے باہر. جی جی. انڈیپینڈنٹلی, مطلب امین صاحب کے علاوہ. جی جی. 2 سنگاپور میں اور 1 امریکہ میں, اور اتفاق سے بہت اچھا ریسیپشن ملا اور بہت تعریف ہوئی. جی جی. اور اسٹیج پر امین سایانی صاحب کے ساتھ تو اس وقت کوئی آپ کا تجربہ, کوئی ایسی بات جو یاد رہ گئی ہو اگر گئے ہیں تو؟ اسٹیج پہ ہم نے ممبئی میں 8-10 شو کیے ہیں مل کے. جی. ایک مائکرو فون پر ایک سرے پر اسٹیج کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, دوسرے سرے پر میں کھڑا ہو جاتا تھا. جی. اور ہم مل کے کرتے تھے. تب میری عمر 18 سال 19 سال کی تھی. جی جی جی. ہاں, ایک چٹکلا سا لطیفہ سا ہو گیا تھا, میں نے بنایا تھا. جی. اچانک میں نے پوچھا کہ آپ کی بڑی میں کیا گھجا ہے. آپ کی بڑی میں کیا گھجا ہے؟ میں سمجھا نہیں ابھی بھی. ہاں وہی تو گڑبڑ. آپ کی بڑی میں کیا گھجا ہے. اچھا. اس کا جواب سنیں گے تو سمجھ جائیں گے آپ. ہاں. اس بات چیت کا شیش بھاگ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور سنیے گا. سراج سید کی زبانی, امین سیانی کی کہانی.